अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं एक और न्यू वीडियो। इस वीडियो का मौजू है दिल की बीमारियों और उनका इलाज। हाजी इमरान अत्तारी का ये वीडियो है, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हैं हदीसों में कई इसके मज़ामीन मौजूद हैं और बड़ी मशहूर हदीस है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की अहमियत को कुछ इस तरह बयान फरमाया कि इंसान के बदन में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही है तो सारा बदन सही है, अगर वो ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है। फरमाया सुनो वो दिल है। तो दिल की यहाँ हमें अहमियत का पता चलता है कि वैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इंसान के जिस्म को एक सल्तनत फरमाया। ये हाथ पाँव ये सभी सल्तनत के एक रियासत के कल पुर्जे हैं। जिस्म की सल्तनत का जिसे बादशाह करार दिया गया वो बादशाह दिल है, ऑर्डर इसका चलता है। तो दिल का दुरुस्त होना एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। एक तो आपका होता है कि भाई वेन का प्रॉब्लम हो गया, तो वाल का प्रॉब्लम हो गया, ये सारे प्रॉब्लम आपके यहाँ हो रहे होते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मैं जब गली में दाखिल हुआ तो रश बता रहा था कि दिल के अमराज कितने हैं। और एक तो ये एक हॉस्पिटल है या एक इदारा है, ऐसे तो दुनिया में ना जाने इस वक्त दिल के अमराज तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, दिल के अमराज बढ़ने की वजूहात आप बयान करते हैं कि आप ये खाते हैं तो दिल का प्रॉब्लम होता है, ये करते हैं तो दिल का प्रॉब्लम होता है, यूँ सोते हैं तो दिल का प्रॉब्लम होता है। तो जो भी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या कल्ब या दिल से जो रिलेटेड जिनका प्रोफेशन है, मेडिकली प्रोफेशन है, वो डेफिनेटली लोगों को अच्छा सिर्फ बीमार को नहीं बताया जाता, आप बीमार ना हो जाएं इसलिए बताया जाता है कि भाई आप एहतियात करें, वरना तो फिर आपका हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। बहुत बड़ी फील्ड है कल्ब दिल की। मैं इसकी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था तो पता चलता है कि पाकिस्तान में भी लाखों लाख बल्कि बहुत बड़ी तादाद दिल के अमराज में मुब्तला है। और शायद इतना हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है या इतना हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जितने हमारे पास पेशेंट हैं। और ये इलाज भी आसान नहीं है, इलाज बड़ा मुश्किल भी है और इलाज बड़ा महंगा भी है। तो अल्लाह करीम आपके मेरी दिल की हिफाजत करे और ईमान की भी हिफाजत करे। लेकिन जब हम इसी दिल को एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कस करते हैं तो उसके भी अमराज हैं। जैसे एक नॉर्मली जो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू बात की जाए तो एक हार्ट डिजीज के तौर पर जिसको आप डिस्कस करते हैं, शरीयत, दीन, इस्लाम, स्पिरिचुअलिटी, ये भी हार्ट को, दिल को बाकायदा ये टॉपिक है पूरे का पूरा। और फिर दिल के अमराज अलग हैं कि जिसका ताल्लुक दिल से ही है। और क्योंकि अब दिल नज़र नहीं आता तो वो बर्स भी नज़र नहीं आता। अगर चेहरे पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नज़र आ जाता है, हाथ पे प्रॉब्लम हो तो नज़र आ जाता है। अब दिल में प्रॉब्लम हो गया तो जिस तरह आपके कल्ब की या दिल की ECG करवा लेते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, कार्डियो टेस्ट काफ़ी आते हैं आपके, तो उससे आपको डायग्नोज हो जाता है कि इसका हार्ट प्रॉब्लम, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है क्या। इसी तरह शरीयत मुतहरा ने भी कुछ टेस्ट रखे हुए हैं कि ये चेक, अब ये टेस्ट कौन करे, ये सेल्फ टेस्ट सिस्टम है, या हमको खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा, हमें खुद ही अलामात देखनी पड़ेंगी कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि जनरली तौर पर कोई दिल पर हुक्म लगा नहीं सकता। आपको मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। अल्लाह ना करे एक शख्स रियाकारी कर रहा है, दिखावा कर रहा है। रियाकारी इबादत में होती है, इबादत के अलावा रियाकारी नहीं है। अब एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, दिखावे से पढ़ रहा है, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, सदका दे रहा है, लोगों को दिखाने के लिए दे रहा है, खैरात कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, और दीगर इबादत करता है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये दिखा रहा है, भाई आपको कैसे पता चला ये दिखा रहा है? क्योंकि ये तो दिल की बात नहीं, इसको कहते हैं बातनी बीमारी, इसका ताल्लुक दिल से, कल्बी बीमारियां इसको कहते हैं। रियाकारी एक बातनी डिजीज है, समझे, दिल की बीमारी है। मगर ये दिल की बीमारी वो जिसमें आप हुक्म नहीं लगा सकते। यहाँ तो आम तौर पर तो आप बोलेंगे यार तुमको दिल का प्रॉब्लम है, मगर आप किसी कैसे कह सकते हैं कि आप रियाकारी कर रहे हैं? तो उसका और उसका रब का मामला है। मगर उसको सोचना है, अब उसको उसकी अलामत पता होनी चाहिए कि रियाकारी की अलामतें क्या हैं।
کون سی چیز ریاکاری ہے کہ اگر میں یہ کام اکیلے میں ہوتا تو بھی کرتا, کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تب بھی کرتا. تو یہ کچھ چیزیں اس کی سائن ہیں, شو آف جس کو بعض اوقات ہم کہتے ہیں. تو یہ علامات ہوتی ہیں, لیکن ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. جب ہم کسی کو کہیں گے یہ ریاکاری کر رہا ہے تو یہ ایک اور دل کی بیماری ہے, اس کا نام ہے بدگمانی. اس کا نام ہے بدگمانی. تو اب بدگمانی یہ بھی حرام ہے, ریاکاری یہ بھی حرام ہے. اب اگلا ریاکاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ بات کی بات ہے, لیکن ہم بدگمانی کر کے بدگمانی کی گناہ میں پڑ جائیں گے. تو بدگمانی خود ایک گناہ ہے اور ایک قلبی بیماری ہے. اور جب ہم کسی کے ساتھ بدگمان ہو جاتے ہیں نا, یعنی اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار یہ صحیح نہیں ہے یا یہ غلط کر رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ, ہم اس کے تعلق سے کامنٹ پاس کرتے ہیں, آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بدگمانی کسی کے ساتھ آ جاتی ہے نا تو پھر اس کے عیب ٹٹولنے کا بھی جذبہ آ جاتا ہے کہ اس کی برائیاں نکالو. کیونکہ اپنے اس گمان کو درست ثابت کرنے کے وہ اسٹرگل کرتا ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا, اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کے عیبوں پہ میں نہیں کہتا تھا دیکھو اس میں پرابلم ہے نا, اب وہ 4 آدمی کے ذریعے اس کے عیب نکلواتا ہے. اور جب اس کے عیب آ جاتے ہیں اور اگر سچے بھی عیب آ جاتے ہیں تو پھر غیبت میں پڑ جاتا ہے, اور غیبت بھی ایک دل کی بیماری ہے. تو یہاں ایک کو پکڑنے کے چکر پہ بندہ 3 اور دل کی بیماریوں میں پڑ گیا. تکبر خود ایک دل کی بیماری ہے. اب ایک آدمی بولے یار بڑا متکبر ہے, آپ کو کیسے پتا چلا متکبر ہے؟ اس کا منہ نہیں دیکھا, بھیا کا منہ ایسا ہی کیا کر سکتے ہیں بھائی. اس کی چال نہیں دیکھی, بھیا چال ہی ایسی ہے کیا کر سکتے ہیں, یہ موڈ خراب ہوتا ہے اس کا. اب لازم ہے کہ تکبر ہوگا, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر تکبر ہو. یار اس کو میرے سے چیڑ ہے, یہ جلتا ہے میرے سے, ہم نے اس کے اوپر حسد کا ایلیگیشن لگایا, رائٹ, جیلیسی. اور پروفیشنل جیلیسی تو آئی جاتی ہے. حسد خود ایک دل کی بیماری ہے. اب ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ حسد کر رہا ہے, کہ یہ میری نعمت سے یہ اس کو جیلیسی ہو گئی ہے. ڈیفینیٹ جیلیسی ہو جاتی ہے. حسد ہوتا ہے بالکل, ایسا تو ہے نہیں کہ حسد کو بیماری نہیں ہے. ڈیفینیٹلی حسد ایک بیماری ہے, اور یہ نعمت کے ساتھ ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم اچھا یہ زیادہ تر پروفیشن میں ہوتی ہے. پروفیشن ٹریول کر رہی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں, اب ڈاکٹر کو کسی وکیل سے حسد نہ ہونے کا چانس کم ہے کہ اس کے پاس کسٹمر زیادہ ہیں, آپ بولے میرے پاس پیشنٹ زیادہ کیوں نہیں ہے, تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر سے حسد پاسبل ہے. وہ یہ کرتا کیا ہے, اس کے بعد پیشنٹ چلے جاتے ہیں, یہ دیتا کیا, اس کے بعد پیشنٹ چلے جاتے ہیں. ارے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر یار, بس ایسے ہی لوگ پاگل لوگ ہیں. اب اس کے وہ حسد میں مبتلا ہو کر کیا کرے گا, اس کی غیبتیں کرے گا, اس کے اوپر تہمتیں لگائے گا, اس کی برائیاں کرے گا, اس کے پیچھے پڑ جائے گا. اور یہ پوری جتنی میں ڈسکشن کر رہا ہوں نا آپ سے, ان تمام کو آپ ہارٹ ڈیزیز کے طور پہ لے لیں اسلامی پوائنٹ آف ویو پر. کس کے بارے میں ہم غور کریں گے, یا کون اپنے بارے میں غور کرے گا کہ میں دل کی بیماری سے بچا ہوا ہوں. انشاءاللہ اس کے علاج پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ جیسے میں نے چند چیزیں بیان کی نا, اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے. میں آپ کو ترجمہ کنز العرفان جو آسان ترجمہ قرآن ہے وہ سناتا ہوں. اے ایمان والو, بہت گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ہمیں اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. بہت خوبصورت بات ہے. اچھا یہ گمان خود ایک دل کی بیماری ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں پڑھ رہا تھا, آپ فرماتے گمان 2 طرح کا ہے. ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے, اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے. دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان پر نہ آئے, یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے. اب یہ وہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ, یا اس طرح اور ہم کئی اولیاء کرام, بزرگ, صحابہ, اور خود پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر پاک کریں اور جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے دل کی بیماریوں کا ہمیں پتہ بھی بتایا ہے, اور یہ دل کی بیماریوں کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے دل کی بیماری کا علاج کیا. کئی تو ایسے جن کی نظروں سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ تو اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے, نیک لوگوں کی شان ہوتی ہے. میں آج
کھانے پر تھا تو کسی نے کہا کہ وہ حکیم صاحب، اب معافی چاہتا ہوں، حکیم صاحب کا بھی دور چل رہا ہے، اور ہے حکیم صاحب کی بھی چل رہے ہیں کلینک، اور اچھے اچھے حکیم صاحب بھی ہیں. تو اب وہ حکیم صاحب کو پتہ ہے کہ نفس دے کر بتا دیتے ہیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے. تو جب حکیم نفس دے کر بتا سکتا ہے تو اللہ کا ولی آپ کو دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک کمال دیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے جو نیک بندے گزرے ہیں، اللہ پاک ان کی برکتیں اور رحمتیں، ان پر رحمتیں نازل، ان کی برکت اللہ میں عطا فرمائے. تو انہوں نے ہمیں دل کی بیماریاں، ان کی علامات اور ان کی علامات کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی ہمیں بیان کیا. تو بدگمانی خود ایک دل کی بیماری ہے، اور ہمیں بدگمانی سے بچنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب تلاش مت کرو، ہرس نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. یہ میں نے آپ مسلم شریف کی حدیث سنائی ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر بدگمانی، عیب کی تلاش کرنا، یعنی ظاہری باطنی عیب کی تلاش، حسد، بغض، یہ جو کچھ ارشاد فرمایا سب باطنی بیماری ہیں، سب دل کی بیماری ہیں. اور آپ کو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ ظاہری جو دل کی بیماری ہے نا، یہ میکسیمم کیا لے گی؟ جان لے گی. مگر یہ جو دل کی باطنی جو بیماری ہے نا، گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی، یہ جان نہیں لیتی مگر یہ ایمان لے لیتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے یہ زیادہ سیویئر ہے، بہت پرابلم ہے. اس میں ہم میں سے ہر ایک کو کتنا بظاہر فٹ نظر آ رہا ہے، مگر کیا پتا کہ یہ اپنی کتنی بڑی بڑی گناہوں کی بیماریوں میں، جو دل کی بیماری ہیں. میں کہہ رہا نماز پڑھ رہا، اتنا بڑا نماز کا نشان ہے اس کے ماتھے پر، مگر ہم نہیں کہیں گے. مگر کیا پتا وہ خود ریاکاری کی وجہ سے ساری عبادات کر رہا ہو، صدقہ وہ خیرات دیتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لوگوں میں بڑی اس کی واہ واہ ہے، کیا پتا اس کا سارا دینا ریاکاری کی نظر ہو رہا ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو کیا کام آئے گا انسان کو یہ ریاکار کو؟ تو قیامت کے دن جب وہ اجر مانگنے جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا. اور قیامت کے دن ریاکار کو ریاکار کے پکار آ جائے گا، اور ریاکار. اب یہاں کو ہم کو پیچھے سے پکار لے تو اللہ نہ کرے کوئی ایک برا نام رکھ دے تو ہمارے جینا مشکل ہو جائے. یہ قیامت کی بات کر رہا ہوں میں، قیامت کی بات کر رہا ہوں. تو ریاکاری خود ایک دل کی بیماری ہے، بدگمانی خود ایک دل کی بیماری ہے. لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا بھی چیک تو کرتا کیا ہے. یہ بزنس میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. حسد ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. مذہبی لوگوں میں حسد ہو جاتی ہے، خود بزرگوں نے فرمایا ہے مذہبی لوگوں کو ایک دوسرے سے حسد ہو جاتی ہے. میں نے کہا پروفیشنل جیلیسی زیادہ، پروفیشن ٹو پروفیشن یہ زیادہ اسپیڈی ٹریول کرتے ہیں. یہ پرابلم عام لوگ، عام آدمی کو نہیں ہوتا. اب کوئی بزنس مین ہے اسے مولانا کو حسد نہیں ہوگا، مولانا کو مولانا سے ہو سکتا ہے، امام کو امام سے ہو سکتا ہے، مقرر کو مقرر سے ہو سکتا ہے، نعت خان کو نعت خان سے بھی ہو سکتا ہے، ادھر ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے ہو جائے گا. اچھا اس میں بھی تھوڑی سی ویرائٹی ہے، معافی چاہتا ہوں، اس میں بھی تھوڑی سی ویرائٹی ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ کو ہارٹ اسپیشلسٹ ہو جائے گا، آرتھوپیڈک کو آرتھوپیڈک. اب آرتھوپیڈک والے کو عموماً ہارٹ اسپیشلسٹ سے نہیں ہوگا. بس ٹھیک ہے، وہ دل کا کر رہا ہے، لوگ کے دل زیادہ پرابلم کر رہا ہے. اب یہ تھوڑی بولے یار ہڈیاں زیادہ ٹوٹے تو میرے پاس لوگ زیادہ آئیں گے. لیکن یہ جو حسد ہے نا، یہ اس طرح ٹریول کر رہا ہوتا ہے پروفیشن ٹو پروفیشن، اور وہ بھی کلوز ٹو کلوز ہوتا چلا جاتا ہے یہ. اور یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بس اس کی نعمت سے اس کو حسد ہو گئی کہ اس کے پاس اس کے نام کیوں ہیں، اس کے نام کے پرچے کیوں چھپتے ہیں، ہر کوئی اس کو اپنی کلیٹیں کیوں بلاتا ہے. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میں نے کہا ایپ ڈھونڈتا ہے. فائنلی پھر اس کا ایک نتیجہ، فائنلی بھی نہیں کہہ سکتے، آگے تو منزل بہت ہے اس کی، پھر وہ اس کی غیبت میں پڑ جاتا ہے. ارے میں جانتا ہوں یار، اور وہ اس طرح آئے گا، میں جانتا ہوں یہ کون ہے. ابے بھائی چل پڑی ہے دکان اس کی. اب اس طرح کی گفتگو کر کے وہ اس کے اوپر غیبتیں بھی کرے گا، اور اس پر تہمتیں لگائے گا، اس پر بہتان لگائے گا، اپنے دل میں بغض پیدا کرے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب میڈیکل سے بھی ہیں اور کارڈیو سے بھی آپ کا بہت گہرا تعلق ہے. اب ایک آدھ دل کی بیماری ہو نا تو آپ ریڈ الرٹ کر دیتے ہو بندے کو، بلکہ آتا ہے تو سلائی دیتے ہو، بھیا تو سو جائے ادھر نا، بل بھی بنے گا
اور تیرا بھی کوئی کام ہو جائے گا, ہمارا بھی کچھ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس دنیا پہ کیا للچا یا دنیا دیکھی والی ہے. آپ میڈیکل ڈاکٹر, آپ انسٹیٹیوشن میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کا کسی ڈاکٹر سے میڈیکل سے واسطہ نہیں پڑتا؟ اچھے مل جاتے ہیں, یقین مانو دل خوش ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اچھے مل جاتے ہیں نا, دل خوش ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک وہ طبقہ ہمارے معاشرے کا جسے آج صاحب کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب, مولانا صاحب, استاد صاحب, یعنی اس کی بڑی آپ کی بہت اچھی پوزیشن ہے سوسائٹی کے اندر. لیکن اچھے ڈاکٹر ہیں, نو ڈاؤٹ اچھے ڈاکٹر ہیں, پینل بنائے ہوئے ہیں, مریضوں کا علاج کرانے میں آپس میں مل کر ڈسکاؤنٹ پالیسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ڈاکٹر کی قسم آپ کو تو پتہ ہی ہے. ایک کے نزدیک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ ہے, ایک کے پاس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کسٹمر ہے. وہ اس کو ایز اے کسٹمر دیکھ رہا ہے, ایز اے وہ آیا اس کا بزنس آ گیا. ایسے ڈاکٹر بھی ہیں, مگر ڈاکٹر کا پروفیشن ہمارے سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, بلکہ طب انتہائی ضروری ہے. شریعت نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا تو مریضوں کا کیا بنے گا؟ میڈیکل شریعت و دین خود میڈیکل کے اس پورے پروفیشن کو انڈورس کرتی ہے, کیونکہ ضروری ہے, طب ضروری ہے. اس کے بغیر سوسائٹی میں گزارا نہیں ہو سکتا. ہاسپٹل ضروری ہے, کلینک ضروری ہے, ہماری مسجد ضروری ہے, امام ضروری ہے, حافظ ضروری ہے, اس طرح عالم ضروری ہے, مفتی ضروری ہے. اسی طرح ہماری ان ڈیزیز کے لیے ڈاکٹر بہت ضروری ہیں. تو یہاں بھی اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کے اندر ایک دو تین وال پرابلم آ گئے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بائی پاس کی طرف لے جاتے ہیں, پتہ نہیں کس کس کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا شخص, غور کیجئے گا, چاہے اس میں آپ ہو یا میں ہوں, ایک ایسا شخص جس کے دل میں ریاکاری کا مرض, بغض کا مرض, کینے کا مرض, حسد کا مرض, غیبت کا مرض, تکبر کا مرض, 4 4 5 5 6 6 10 تباہ کن مرض ہیں جن کی کوئی ہمارے لیبورٹری نہیں ہے. یا کہاں ہے لیبورٹری؟ اب کہاں بھائی تمہارا یہ پرابلم ہے, تم لیبورٹری, یہ لیبورٹری نہیں ہے, یہ سیلف ٹیسٹ ہے. یقین مانیے سیلف ٹیسٹ سسٹم ہے. یہ سیلف ٹیسٹ, اس کو STS کے نام سے ہی آپ یاد کر لیں, یہ STS والا سسٹم سیلف ٹیسٹ سسٹم ہے. یہ کوئی آپ کا یہ کہہ نہیں سکتا. یہ آپ کو خود ہی غور کرنا ہے, مجھے خود ہی غور کرنا ہے. لہٰذا اس کے لیے مجھے سب سے پہلے پڑھنا ہے. جیسے آپ نے میڈیکل پڑھا ہے نا, کارڈیو کو پڑھا, آپ کے پاس ڈیزیز آ جاتی ہے, اس کی سائن آ جاتی ہیں کہ بھائی یہی علامات ہے. شوگر کی علامات آ جاتی ہے, بھائی پیشاب زیادہ آ رہا ہے, فلاں زیادہ آ رہا ہے, یہ چیز ان کو زیادہ ہو رہی ہے, کائنڈلی آپ شوگر ٹیسٹ کرا لیں, مے بی کہ آپ کو شوگر ہو, یا آپ ہی ریکمنڈ کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ جو باطنی دل کی بیماریاں ہیں نا, اس کے بھی ٹیسٹ ہے, اس کی سائن ہے. اب میں یہاں ساری سائن کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا, ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کے لیے ایک ہمارے مقدوۃ المدینہ کی کتاب ہے, باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ دل کی بھی ہے, اس پر دل کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے. اس کتاب پر باقاعدہ دل کا فوٹو بنا ہوا ہے. یہ مقدوۃ المدینہ, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں, dawatIslami.net, اس میں آپ کی بک لائبریری ہے, فری ڈاؤن لوڈنگ ہے. دعوت اسلامی کی thousands of بک فری ڈاؤن لوڈنگ ہے. دیر از نو اینی چارج, کوئی چارج نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارا کام تبلیغ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کتابیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو جس طرح آپ دیگر کتاب پڑھتے ہیں, یعنی کوئی بھی ڈاکٹر ایسا شاید ہی ملے گا جس کو ترقی کرنی اور وہ مطالعہ ختم کر دے, اسٹڈی ختم کر دے. ڈاکٹر اپنی لائف ٹائم اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے, ریسرچ کر رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, اور ملک در ملک گھوم رہا ہوتا ہے, ورکشاپ لے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر, تاکہ وہ 2 مہینے کے, 1 مہینے کا, 15 دن کے, 20 دن کے, آپ سب کے ورکشاپ چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میڈیکل جو ہے نا آپ کی گریجولی ٹھیک ٹھاک امپروو ہو رہی ہے, سائنس بھی امپروو ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہے, تو آپ اسٹڈی کر دیں کہ میں وہ اس کو کہتے ہیں نا آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہو جاؤں. آپ کے ایک ورڈ ہوتا ہے آؤٹ ڈیٹڈ اور اپ ڈیٹڈ. تو ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میں اپ ڈیٹڈ رہوں, تو اس کے لیے وہ پڑھتے ہیں کتابیں گھر میں, اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کی. لیکن یہ جو کتابیں ہیں جس کا ہماری باطنی قلبی بیماریوں سے جس کا تعلق ہے, اور اس میں علامات لکھی ہوئی ہیں. میں نے مثال دیتا ہوں, چلو ایک ایگزامپل, آپ یار ایگزامپل بھی دو. جیسے میں نے حسد کی بات کی, ٹھیک ہے, جیلیسی کی بات کی. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے سے حسد ہے؟ اب سائن کیا, پہچان کیا, کون سی لیبورٹری ہے, کہاں بلڈ دوں, کہاں یہاں پر مطلب کہ ECG کیسے ہوگا؟ اس کا تو ایسا تھوڑی کہ اوپر سارے وہ لگا لیں گے, جو ECG کرتے ہو رپورٹ نکلے گی اور لائنیں بنیں گی, ڈاکٹر دیکھو ادھر لائن میں گئے بھائی یہاں تمہارا حسد ہے. یہ ہمیں دیکھ کرنا ہے. اب حسد
आपके सामने किसी की तारीफ हुई, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जस्ट एग्जाम्पल, आपके सामने किसी की तारीफ हुई और आपको उसकी तारीफ अच्छी नहीं लगी, अब उसकी वजह तलाश करें। मुसलमान है, मेरे ऑफिस में है, मेरे आगे पीछे मैं जानता हूं, जो जिसको जानते पहचान तो उसी की बातें होती हैं, जिसको आप जानते ही नहीं उसकी बात कहां से होगी। अब आपको उसकी बात बुरी लग रही है, चलो मैं आपको अपने घर में लेके जाता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब मां के सामने बैठकर बेटा अपनी बीवी की तारीफ कर रहा है, और वैसे सास को बहू के साथ सेटिंग होती नहीं है ज्यादा, या अपनी बीवी के साथ बैठकर अपनी मां की तारीफ कर रहा है, तो बात होगा बहू सास से सेट होती नहीं है, अब उसको तारीफ बुरी लगेगी। वजह क्या बिगाड़ा है उसने। अब ये मैंने एक घर की एग्जांपल आपके साथ रखी, इस तरह अपने प्रोफेशन की एग्जांपल रखें, मुझे इसकी तारीफ पसंद क्यों नहीं है, वाई आई हेट हिम, मैं उससे क्यों नफरत कर रहा हूं। ना मुझसे मुझे कोई मारा पीटा, ना जायदाद खाई, ना कोई ऐसा राब्ता वास्ता रहा, कुछ भी नहीं रहा, कोई ऐसा बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन भी नहीं है, चलते फिरते सलामता हो जाती है, कॉरिडोर में मुलाकात हो जाती है, कभी कैंटीन में मुलाकात हो जाती है, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हो जाती है। अब यार देख यार, चलने का ढंग नहीं है इसको, क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ, क्या प्रॉब्लम किया आपको। ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोफेशनल जेलेसी हो। कोई वजह नहीं है ना, कोई वजह नहीं है, इससे कहीं आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा जिससे आपके दिल में उसके लिए कोई नफरत पैदा हुई हो। अगर वो कोई वजह है फिर उसकी अलग हम अलामतें ढूंढेंगे। तकब्बुर, अब आप घर का सामान उठा के जा रहे हैं, अब वो यार लोग कहेंगे थैलियां उठाई हुई हैं डॉक्टर साहब ने, तो डॉक्टर साहब ने कहा थैलियां उठाए तो क्या हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर का सामान लेकर खुद अपने घर में अता फरमाया करते थे। और तकब्बुर से बचने की ये एक पहचान लिखी गई है कि लोगों के दरमियान ये जो सामान उठाने से, अकेले चलने से कि चार आदमी मेरे साथ चलेंगे तो ही मैं चलूंगा वरना मैं नहीं चलूंगा, इसको तकब्बुर की अलामात ने बयान किया गया है। यहां तक इमाम गजाली ने लिखा है कि आप किसी को मशवरा दें, आप किसी को मशवरा दें और वो आपका मशवरा ना माने और ना मानने पर आपको बुरा लगे, तो ये बुरा लगना भी तकब्बुर की अलामत है। ये कुछ अलामत हैं, ये भी तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर किसको कहते हैं, चलो इसकी आपको वो डेफिनेशन भी बता देता हूं। खुद को दूसरे से बेहतर समझना, इसको तकब्बुर कहते हैं, या दूसरे को खुद से घटिया समझना, इसको तकब्बुर कहते हैं। अबे कल का बच्चा है, मेरे सामने तो आया था, अब 2-4 बार हो गए ऑपरेशन कामयाब इसके, तो चल पड़ी इसकी दुकान यार, वरना है। अब क्या प्रॉब्लम किया आपको, अगर चल पड़ी दुकान तो आपको प्रॉब्लम किया है, आपकी नहीं चली तो आप उसमें क्यों दिल तोड़ रहे हैं अपना। घर तो फिर भी चल ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है किसी ना किसी का। तो ये जो चीजें हमारी जो जबान से निकलती है ना, फिर हम पड़ जाते हैं गीबत के अंदर। यहां आकर और बड़ी खराबी हमारी शुरू हो जाती है कि हम फिर गीबतों में पड़ जाते हैं। और अल्लाह फरमाता है और पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो। यहां तो कैमरा लेकर घुसते हैं ना भैया, रिपोर्टर है, लोगों के ऐब निकाल कर लाएगा तो उसको पेमेंट मिलेगी। एम आई राइट? आप भी तो सोसाइटी में, मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूं। लोगों के ऐब ढूंढ कर निकालने की उसको बाकायदा उसकी पेमेंट ही यही है। अब तो कुछ लाया ही नहीं, पकड़ के निकाल के ला, निकाल के अंदर से लेकर आ। कहां से जाए भैया, अंडरग्राउंड चला जाए, किधर चला जाए। अब किसी की मां में झांकेगा, किसी की बहन में झांकेगा, किसी की बीवी में झांकेगा, किसी की फैमिली में झांकेगा, किसी के कारोबार में झांकेगा। कौन कहता आपको झांकने का भाई, किसने कहा? वला तजस्ससू, कुरान कहता है। वाज़े तौर पर कुरान करीम का ये इरशाद मौजूद है। हुजरात की मैंने आपको आयत करीमा इस वक्त मैं आपको बयान कर रहा हूं। और पोशीदा बातों, ये पोशीदा बातें ना, छुपी हुई बातें, और पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा रखा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके अयूब पर पर्दा रखेगा। माफी चाहता हूं, यहां तो बाप बेटे का ऐब बयान कर देता है, यानी समझ ही नहीं पड़ रही होती समटाइम। वेरी सॉरी टू से, यार यार मेरा बेटा है ना, हाँ बेटा है भैया, चुप हो जाओ, आपका बेटा है यार, ये ऐसा है। इनडायरेक्टली आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। ही इज योर ब्लड,
وہ آپ ہی کے ہاتھ کے نیچے پرورش پایا ہوا لڑکا ہے، آپ اس کی برائی نہ کریں. اگر برائی ہے تو گھر میں رکھیں. یا تو ہم خود اپنے گھر کی برائیاں لے کر باہر آ جاتے ہیں. اب یار کیا خیریت، آج موڈ خراب ہو، اب یار صبح صبح لڑ پڑی یار، پتہ نہیں کیسی لڑکی سے شادی کر لی، پتہ نہیں. یہ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی بیوی کی باتیں باہر کرنے کی؟ اس سے کو پوچھنے جائے گا کیوں لڑی، بولا میں کہاں لڑی تھی، صبح اس کو ساکس نہیں ملے اس لیے اس نے لڑنا شروع کر دیا. اب بتاؤ ساکس نہ ملنا بھی کوئی لڑائی کی وجہ ہے؟ گیس نہیں تھی، روٹی نہیں بنی تو اس نے لڑنا شروع کر دیا. اور آپ نے کہا بیوی لڑ پڑی. تو اس بیوی سے بیچاری سے کوئی پوچھنے گیا کہ آپ لڑی تھی کہ وہ لڑا تھا؟ اچھا لڑائی ہو گئی، یہ لڑائی لا کر آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن میں اپنے دوستوں میں ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بیوی اللہ نہ کرے برائی کر بھی رہی ہے تو آپ اس کی برائی کے ذریعے بیان کریں. کہ آپ کا یہ دوست جا کر آپ کی بیوی کی اصلاح کرے گا؟ پلیز آپ مجھے رپلائی کریں. جس سے آپ اپنی بیوی کی برائی کر رہے ہیں کیا آپ اس کو پرمیشن دیں گے کہ جا کے میری بیوی کی اصلاح کر؟ ایمانداری سے بتائیں. نہیں دیں گے. اب وہ بولے میں جاؤں تو میری بیوی سے بات کروں، سمجھاؤ پاگل ہو گیا تو میری بیوی سے بات کرے گا. اب اس کو اگر بیوی سے بات کرنے کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہو، نہیں دینی چاہیے، تو آپ اپنی بیوی کی بات اس سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی غیر مرد کے آگے اپنی بیوی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی غیر مرد کے آگے اپنی ماں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے دیر ہو گئی یار، گھر جاؤں گا بڑی سینڈل پڑیں گے. کیوں پڑھیں کبھی سینڈل؟ اور سینڈل پڑے تو بھائی کیسے مرد ہو آپ کو سینڈل پڑ گئے اور بڑے جوتے مارے گے؟ کبھی ماری اس نے جوتے؟ یہ بیوی کی غیبتیں ہیں. اچھا غیبتیں نہیں ہیں، یہ بیوی پر تہمت، تو بیوی پر بہتان باندھ رہے ہیں آپ، اور کسی غیر مرد کے آگے بات کر رہے ہیں. ارے ماں بڑا مارے گی. ماں نے کب مارا تھا؟ ماں مارتی تو کیسے تھے؟ اگر ماں نے کہا بچوں نے واقع مارا تو تھا جیسے نہ ہوتے ہم، ماں نے مارا ہی تو نہیں تھا. کبھی باپ کی برائیاں کریں گے تو یہ باپ بیٹے، یہ جو ہم فیملی کی جو ایک دوسرے کے ساتھ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ کریں. اور یہ عیب ڈھونڈنے والی جو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ جو عیب ڈھونڈنے والی جو عادت ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہماری عادتوں کو دور کر دے. تو ابھی سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ اور یہ سارے آتے ہوں گے، سب سے زیادہ جو پوسٹ دیکھی جاتی ہیں، جو ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، میجورٹی ویڈیو پوسٹ ہوئے ہیں جن میں کسی کی برائی ہوتی ہے، جس میں کسی کا عیب بیان. سادی سی بالکل سمپل سی کو نصیحت بری باتیں کتنے لوگ دھیان دیتے ہیں، لیکن کسی کا عیب ہو، کسی کی برائی ہو، کسی کا گندا عمل بیان کیا جائے، اللہ یہ وائرل بھی اتنی ہوتی ہے نا. یا کوئی کسی کی عیب والی بات بیان کر دے، میں جیسا بیٹھے بیٹھے کسی 4 آدمی کا نام لے کر میں ایک ویڈیو بنا دوں، جنگل میں آگ کی طرح نکلے گی. اور سمپل سی غیبت کی تعریف پر ویڈیو بنا دیتا ہوں، تکبر کی تعریف پر ویڈیو بنا دیتا ہوں، نماز نہ پڑھنے کی آفتوں پر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں، کتنی چلے گی آپ بتائیے؟ اور میں بنا دوں میں فلاں سے ملا تھا، مشہور آدمی کا نام لوں، اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں آدمی تو ایسا، فلاں آدمی ایسا. سچی بتائیے یہ ویڈیو کتنی جلدی چلے گی؟ اتنے نالائق اس کو لائک کریں گے. یہ ہماری مینٹلی پوزیشن ہے کہ ہم عیبوں کو، برائیوں کو، خامیوں کو، بے شرمی کی باتوں کو، ویری سوری ٹو سے گناہوں بری باتوں کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے وہ ہم کو، اور ہم اس کو بہت غور سے دیکھتے سنتے ہیں. ویڈیوز بھی ایسی وائرل ہوتی ہیں. تو یہ جو چیزیں آج ہمارے کلچر کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں، جو عام ہیں، جو بیسیکلی جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اسپریچولیٹی اور اسلامی پوائنٹ آف ویو پر دیکھیں تو یہ دل کی بیماریاں ہیں، یہ باطنی بیماریاں ہیں جن کا علاج ضروری ہے. میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ تک پہنچاتا ہوں، دل کے تعلق سے ہی ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو عرض کی کہ دلوں کے زنگ کا کیا علاج ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد. ٹریٹمنٹ دیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹریٹمنٹ دیا ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، قرآن کریم میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دل کالا ہو جائے تو اس کی علامت، جیسا آپ بھی تو علامت سے بات کرتے ہیں نا، سائن سے بات کر، جو اس کی جو سائن ہے، اس کی جو علامات ہے اس پر ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کی علامات کیا ہے، اس کی سائن کیا، اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کا دل کالا ہو گیا؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ یعنی میں نہیں کہوں گا کہ آپ کا دل کالا ہو گیا، آپ مجھے نہیں کہیں گے میرا دل کالا ہو گیا. میں اس پر شروع میں ڈسکس کر چکا ہوں.
ہمیں نہیں اجازت کہ ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں اس پر کلام کریں، لیکن اب مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے سمجھنا ہے کہ دل کالا ہو جائے، دل سخت ہو جائے تو اس کی پہچان علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اب ہمیں آپ بتائیے، موت کی بات کریں، قبر کی بات کریں، حشر کی بات کریں، عذاب کی بات کریں، اللہ کی ناراضی کی بات کریں، گناہ کبیرہ کی بات کرتے ہیں بعض اوقات، مگر ہمارے دلوں پر اس کا فرق سچ پڑتا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم یوں کہتے تھے یار مولانا کو ڈرانے سے فرصت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام پاک نذیر ہے، مبشروں و نذیرہ، خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور آقا ڈراتے بھی تھے۔ اللہ سے ڈرانا، خوف خدا، اور ایسے دور میں آپ مجھے بتائیے، آپ ایک ڈاکٹر، پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ ہیں، جہاں چوری بڑھ جائے، دہشت بڑھ جائے، کرائم ایکٹیویٹیز بڑھ جائے، وہ احتیاطیں بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں، بیریئر لگاتے ہیں، لوہے کے دروازے لگاتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، الیکٹرانک لاک لگاتے ہیں، الیکٹرانک وائرنگ لگاتے ہیں، پھر سیکیورٹی گارڈ کو لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ پہلے تو نہیں ہوتا تھا یہ سب کچھ، اب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ گناہ بڑھ گئے، کرائم بڑھ گئے، چوریاں بڑھ گئیں، ڈکیتیاں بڑھ گئے، ہم نے احتیاطیں بڑھا دی۔ جس طرح ہم نے وہاں پر احتیاطیں بڑھائی ہیں نا، جتنی بے باکی بڑھ رہی ہے نا، قرآن و حدیث سے جتنی دوری بڑھ رہی ہے نا، اتنا ڈرانے کی باتیں بھی آپ کو بڑھانی پڑیں گی، ورنہ لوگ ڈرتے ہی تو نہیں ہیں۔ مسئلہ تو سارا یہ ہو گیا، ڈرتے ہی تو نہیں ہیں۔ تو قلب کے سیاہ ہونے، قلب کے کالے ہو جانے کی ایک علامت ہے کہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اب اس کا حل، اب قلب سخت ہو گیا، اب اس کا حل کیا؟ حدیث میں کہنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علاج عطا فرمایا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا دل سخت ہے، بلکہ لگتا کیا ہے؟ دل کی سختی کا علاج حدیث میں موجود ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اب یتیم کون؟ اور بولے جس کا باپ نہیں وہ یتیم، تو جتنی بھی بیچارے 60-70 سال کی عمر کے سب یتیم ہیں، سارے بزرگ، سارے بوڑھے یتیم ہو گئے۔ تو یتیم بالغ ہونے تک یتیم ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس پر یتیم کا حکم نہیں ہوتا۔ بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے تو وہ یتیم، اس پر یتیم شرعاً اس کو اب یتیم نہیں کہہ سکتے، اگر جو اس کے والد کا انتقال ہوگا۔ اب کسی کے پتہ چل جائے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ گئے ہو، بچہ چھوٹا ہے، 7 سال کا، 8 سال کا، تو آپ کے ذہن میں یہ حدیث ہونی چاہیے کہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیروں گا، اللہ نے چاہا تو میرا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح قلب کی بہت ساری بیماریوں کا ایک علاج ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ دلوں کا اطمینان اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ اس کے لیے ایک ہمارے بزرگوں نے بڑا خوبصورت ایک طریقہ بیان کیا ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فرق ہو۔ بلکہ میں ایز اے، آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو میں آپ کو بھی عرض کروں گا، کیونکہ آپ تو کارڈیو سے آپ کا پروفیشن ہے۔ فرض نماز کے بعد، یہ آپ کی ہارٹ سائڈ ہے، دل ہے، اور لوگ بعض اوقات یہاں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو دل ہے۔ فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھے اور 11 بار پڑھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، اب بزرگوں، ڈاکٹر کی بھی تو بات مانی رہے نا، انہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، بات مانتے ہیں، تو اپنے بزرگوں کی بات، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کا کلام بہت اچھا پڑھا ہے، اور ان کا تجربات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس سے بھی ڈسکس کرتے، تو اللہ کے نیک بندے بھی ایکسپیرینس سے بھی ڈسکس کرتے ہوتے، اور وہ چیزیں قرآن و حدیث اور بزرگوں کی باتیں یوں ملتی ہیں۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کر 11 بار پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت کریمہ کا یہ پڑھ لیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سینے میں اور آپ کے دل میں کوئی گھبراہٹ ہے تو اللہ پاک اس گھبراہٹ سے آپ کو نجات دے گا، اور آپ کو سینے اور دل کی بیماریوں سے اللہ پاک اپنی حبیب کے صدقے میں اپنے کرم سے بچائے گا۔ یہ ڈاکٹر بھی کریں، غیر ڈاکٹر بھی کریں، سب کریں، سب کو ہوتے ہیں۔ دل نرم ہوں گے نا، اس کا کیا ہے؟ دل نرم ہونے کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ یہ کیسے لگے گا یار اس کا دل نرم ہے، اس کے دل کے اندر یہ اچھا دل ہے، اس کے دل کو ایک اچھا دل کہیں گے آپ، اس میں نمازیں پڑھے گا، وہ اللہ کی یاد میں رونے والا ہوگا، دل نرم، رقیق القلب کہتے ہیں، ورڈ ہے اس کتابوں میں، رقیق القلب، دل کی نرمی، دل کا نرم ہوتا ہے وہ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بندے پر ظلم کب کرے گا؟ جس کو جانور پر ظلم کرتے ہوئے رحم آئے، ظلم دیکھتے ہوئے رحم آئے۔ جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا ان کے دل سخت ہوتے ہیں، حرام سے ڈرے گا،
नाजायज़ चीज़ों से डरेगा, अल्लाह के नाफरमानी से डरेगा। ये होती है दिल की नरमी कि वो आखिरत की तैयारी करेगा। कब्र मौत है ना, बाहर शरीयत में लिखा है जो दिन में 20 दफ़ा मौत को याद करता है, अल्लाह पाक मरने के बाद उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। क्योंकि ये मौत की याद जो है ना, ये हमें बहुत सारे गुनाहों से बचा देती है। डर लगता है यार, बद्दुआओं से डर लगता है। जिसका दिल नरम है वो तो बद्दुआओं से भी डर लगेगा। वो जुल्म से डरेगा, कि जुल्म अंधेरे में है, किसी पर ज्यादती करते हुए, किसी को धोखा देते हुए डरेगा कि यार गलत हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। ये दिल की नरमी की कुछ ना कुछ पहचान बयान कर रहा हूं मैं। यार इसके हम भी कहते हैं यार डॉक्टर साहब का दिल बहुत नरम है, इंजेक्शन लगाने वाले का जरूरी दिल सख्त हो, वो तो इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो फिर हमारा दिल आगे पीछे हो जाएगा। मगर वो भी एक रहम दिल होते हैं बादों का इंजेक्शन लगाने वाले, हाथ कैसे हल्का होता है। और बाज़ औक़ात होते हैं जो इंजेक्शन लगाते तो 10 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके इंजेक्शन की वजह से भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको क़ल्ब की नरमी अता फ़रमाए, गीबत से बचाए, चुगली से बचाए। तो इसी आयत करीमा का आखिरी हिस्सा बयान करके मैं बयान ख़त्म करता हूँ। आगे फरमाया वला यग़तब बअदुकुम बअदा, और एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में कोई पसंद करेगा, अन याकुला लहमा अखी मैतन, कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। ये गीबत के तौर पर बयान हुआ। फिर खुद ही कुरान करीम फरमाता फ़करीतुमुहु, तो ये तुम्हें नापसंद होगा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो अपने गुनाहों से तौबा करना, मैंने पढ़ा है, गुनाहों से तौबा करना ये दिलों को नरम करता है। अल्लाह पाक का जिक्र करना दिलों को नरम करता है। लोगों पर रहम करना दिलों को नरम करता है। और हलाल रोज़ी खाए ये दिलों को नरम करता है। अल्लाह करीम हम सबको क़ल्ब की नरमी और क़ल्ब में खशियत, यानी अल्लाह का खौफ, अल्लाह इसके प्यारे हबीब की मोहब्बत हमारे दिल में दाखिल हो। कीना, बुग़्ज़, हसद, जो चंद चीज़ें मैंने बयान की, जो एक हार्ट डिजीज़ है, इस तरह की बात करो तो क़ल्बी बीमारियाँ हैं, गुनाह भरी बीमारियाँ हैं, अल्लाह पाक उससे भी बचाए और अल्लाह हमारे जिस्मानी बीमारियों को भी दूर फरमाए। और जो माशाअल्लाह आप एज ए डॉक्टर जो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, जो लोगों के साथ आप हमदर्दी कर रहे होते हैं, इनकी दुआएं ले रहे होते हैं, अल्लाह करीम आप सबको खूब खूब खैर व बरकत व आफियत अता फरमाए। जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।